खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन जिन खुदावंद ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनिल जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अनिल जॉन साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आसमानी बाप, हम तेरी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं बरकत चैनल के लिए और इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीले से तेरे कलाम की रोशनी बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है। खुदावंद, इस एपिसोड के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, पाक रूह की मदद रहनुमाई चाहते हैं, ताकि हम तेरे कलाम की बातों को बड़ी वजाहत के साथ लोगों तक पहुंचा सकें। मैं अपने लिए और खुदावंद हम सब के लिए तेरी बरकत पाक रूह की कुदरत को मांगता हूँ, मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। आमीन, थैंक यू सो मच। नाज़रीन कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब 31वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ न कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ए खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उससे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, ए खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं और उसे सजदा किया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, 9वें बाब से, चूँकि इसका जब आगाज़ होता है तो एक जन्म कांदा है जो जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा बख्शी है। और अब इसी शख्स की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिर फरीसी उससे बातचीत करें और अब ये फरीसियों को है, ये जन्म का अंधा था, अभी इसकी आंखें खुली हैं, लेकिन इसकी जो गुफ्तगू है, बातचीत है, वो बड़ी सॉलिड, बड़ी मजबूत किस्म की इसकी गुफ्तगू है। हालांकि उन लोगों के सामने जो शरा के आलिम हैं, उस्ताद हैं और रब्बानिक टीचिंग्स के बारे में बखूबी जानते, तालीम देने वाले हैं, उनके सामने इस तरह के दलाइल देना बड़ी हैरान कुन बात है। आज हम इसी बात से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और गुफ्तगू हम पास्टर अजीम रहमत साहब से शुरू करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 31वीं आयत में जब ये जो अंधा शख्स जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा बख्शी है, कहता है, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। ये किस तनाजुर में इसने ये बात की है? बड़ी गहरी और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। पूरी स्टोरी के अंदर एक, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ फ़की और जो फरीसी हैं उनके दरमियान में ये गुफ्तगू जारी है और लगता है कुछ स्कॉलर्स इस तरह भी सोचते हैं कि क्योंकि ये इबादत खानगाह में जाता था और इसको ओल्ड टेस्टामेंट की जो थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसका इल्म था, क्योंकि ये बात यहूदी अकीदे के अंदर मौजूद है, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी है कि चूँकि वो से समझते थे कि
جو بیماری ہے اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی گناہ ہے، اور پھر بیماریوں کو کیٹاگرائز کیا گیا تھا کہ کچھ ایسی بیماریاں جو سنگین ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا گناہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے پیچھے کے بھی گناہ اس میں شامل ہوں۔ اس کا چونکہ ذکر بائبل مقدس میں بھی موجود ہے، جیسے کہ داؤد کہتا ہے کہ اگر میں اپنے دل میں بدی رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ یسایہ کی معرفت کلام ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے نہ چلتے، ہمارے دل میں بدی رہتی تو خدا ہماری نہ سنتا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات تو ہے کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو یعنی گاڈلی ہو اور خدا کے ساتھ چلتا ہو تو اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ تو کانٹیکسٹ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ تھیولوجی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ سوچ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن چونکہ یہودی اور وہ جو فقی جو فریسی ہیں وہ تو ٹوٹلی خداوند یسوع مسیح پر یہ فتویٰ دائر کرنے والے ہیں، کرنا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کیا پروو کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، وہ اس تنازل میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اگر یہ جنم کا اندھا، تو کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یسایہ کی معرفت لکھا ہوا ہے کہ مسیح آئے گا اور جو اندھے ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور بیمار شفا پائیں گے اور زندگی ملنا شروع ہو جائے گی، یہ مسیانک کانسیپٹ ان کے اندر تھا۔ تو وہ اس ڈاؤٹ میں بھی تھے کہ جو معجزہ یہ ہوا ہے اس سے کہیں ایسا نہ ہونا شروع ہو جائے کہ لوگ واقعی بلیو کرنا شروع کر دیں کہ یسوع مسیح ہی مسیح ہے، اور جو انبیاء کی معرفت یہ کلام لکھا گیا ہے وہ تو پورا ہو رہا ہے، اور کس نے آج تک جنم کے اندھے کو ٹھیک کیا ہے۔ یہ بحث جو ہے یہ ان کے اندر جاری ہے، جو وہ گفتگو اس سے کر رہے ہیں، اس جنم کے اندھا جو ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور اسی گفتگو میں وہ ہے کہ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا کہ یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو گناہ گار آدمی تو اپنے آپ کو مسیح پروف کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا پروف، اور یہ تو کفر ہے۔ تو وہ کہتا ہے اگر یہ کافر ہے تمہارے سوچ کے مطابق تو میری تو آنکھیں کھلی ہیں، میں کیسے اتنے بڑی معجزے کا انکار کر دوں؟ بالکل۔ تو میں تو یہ نہیں بلیو کرتا، بلکہ ایک طریقے کی ان پر تنقید ہے وہ کر رہا ہے کہ آپ سے ہی تو سیکھا ہے، آپ ہی تو یہ باتیں ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ خدا جو خدا پرست ہے یا گاڈلی پرسن ہے یا جو دیندار ہے اس کی خدا سن رہا ہوتا ہے اور وہ معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے سن رکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو یہ معجزات ہوں گے۔ تو اس شخص میں تو دونوں طرح سے باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ بھی پوری ہو رہی ہے کہ اگر مسیح ہے، یہی مسیح ہے، حالانکہ میں نہیں اتنا جانتا اس کے بارے میں، لیکن آپ ہی کے مطابق کہ مسیح اس قسم ایسے معجزات کرے گا تو پھر یہ مسیح ہے، اور آپ ہی کے مطابق یہ ہے کہ خدا دینداروں کی سنتا ہے اور خدا معجزات کرتا ہے۔ میں تو پیدا ہی جنم کا اندھا ہوں، میری تو ہسٹری میں سمجھو یہی ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن گناہ گاروں کی خدا کیسے سن سکتا اور اتنے بڑے معجزات ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی ان کو اس نے لاجواب کر دیا اس گفتگو کرنے سے کہ ہم دونوں طرح سے اس بات کو ڈیفینس نہیں کر پا رہے، اور ہم یہ چیلنج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا کا پاک روح اس جنم کے اندھے کے پیچھے اس کے بیہائنڈ وہ ورک کر رہا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک بڑا ایمان پیدا کر رہا ہے، اور آگے اس ایمان کا اظہار بھی ہو جائے گا کہ کس طور سے اس معجزے نے اس شخص کی زندگی کو ٹرانسفارم کیا، جو ایک بڑا میسج بھی ہے کہ معجزہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، نہ کہ صرف یہ اظہار ہو کہ ہاں جی مجھے جو ہے شفا مل گئی ہے۔ جب آگے فردر ہم اس میں جائیں گے تو ہمیں ایک بڑی تبدیلی اور ایک
بڑا اقرار اس کی زندگی میں نظر آئے گا اور پرسیکیوشن بھی نظر آئے گی. تو اس میں جو خصوصی طور پر ہماری ہیلنگ میٹنگز آج کل ہوتی ہیں, ہمیں اس کی فکر مندی بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو ٹیچ بھی کرنا چاہیے کہ خدا کی نظر میں گو ایک معجزہ خدا کے جلال کے لیے ہے, لیکن خدا کے اس جلال کے پیچھے خدا کا روح یہی چاہتا ہے کہ آپ ٹرانسفارم ہو اور اس کی گواہی کے لیے کھڑے ہوں, اور آپ کو جتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے آپ اس کی قیمت ادا کریں, اگر واقعی آپ کا ایمان قائم ہو گیا ہے کہ یہ معجزہ یسوع کے جلال کے لیے ہوا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں, زبردست باتیں جو اس شفا پانے والے شخص کے تعلق سے کی جا رہی ہیں, اور کیا ہی اس کے جواب ہیں. حالانکہ ایسے لوگوں کو, فریسیوں کو کون جواب دیتا تھا یا کون ان سے بحث و مباحثہ کر سکتا تھا؟ یہ عام شخص جسے وہ کہتے کہ یہ تو گنہگار ہے, اس سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, یہ تو پیدا ہی گناہ میں ہوا ہے, لیکن آج اسی شخص نے ان کی تعلیمات میں ہی انہیں پھنسا دیا ہے کہ جو تم ہمیں سکھاتے ہو, اگر وہ بھی تعلیمات اس پہ لاگو کی جائیں تو اس کے مطابق بھی وہ مسیح ثابت ہوتا ہے, اور مسیانک تمام جو سائنز ونڈرز ہیں, نشانات ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں, پھر بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. آگے بڑھیں گے اور انیل جان صاحب سے جانیں گے. انیل صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ایک بہت بڑا اس نے کلیم, دعویٰ کیا ہے, حالانکہ ہے تو جنم کا اندھا, تو اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا یہاں پہ جو 32ویں آیت میں لکھے کہ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں. کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ جی, جو باتیں یہاں پر یہ اندھا کر رہا ہے یہ انفیکٹ کامن ریلیجیس جوش تھنکنگ تھی. جو ہر یہودی بچہ تھا وہ ان باتوں سے کم و بیش واقف تھا کہ کوئی بھی بیماری وہ گناہ کا نتیجہ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کی سٹوریز کیا ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کا بیسک کانٹینٹ کیا ہے, اس طرح کی چیزوں سے. تو یہ جو اس کا کامن نالج ہے جو اسے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اور عبادت خانے میں جا کر ملا ہے, اسی کو اٹر کر رہا ہے. اور جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ دنیا کے شروع سے اب تک نہیں سنا, انفیکٹ اس کے مائنڈ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہی چل رہا ہے. اب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھیں تو دو بڑے نبی ہیں, موسیٰ ہے, ایلیا ہے. ایلیا کے وسیلے سے بہت بڑے معجزات ہوئے, الیشع کے وسیلے سے ہوئے, لیکن کوئی ایسا نبی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس کے وسیلے سے جو اندھا ہے وہ شفا پا گیا ہو. چند ایک ریفرنسز ہیں جو اس تناظر میں ملتے ہیں. الیشع کا اور ارامیوں کا واقعہ ہے. اس میں کچھ ارامی وہ الیشع کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں, اس میں وہ دعا کرتا ہے کہ خداوند یہ اندھے ہو جائیں, اور دوبارہ وہ دعا کرتا ہے کہ وہ شفا پا جائیں. اسی طرح سدوم اور امورہ کا واقعہ ہے. لیکن ایسے کسی شخص کو بینائی ملنا یہ بہت کم سننے میں آتا تھا, اور جب اسرائیل میں ایسا نہیں ہوا تو غیر اقوام میں تو دور کی بات ہے کہ ایسا ہو. یعنی جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی عام کام نہیں ہو رہے. مردوں کا زندہ ہونا, ہزاروں کو روٹیاں کھلایا جانا, اندھوں کی آنکھیں کھلنا, کوڑیوں کا شفا پا جانا, اور اب یہ کوئی سنی ہوئی بات نہیں ہے اس کے لیے, یہ اس کے ساتھ ہوا ہے. اس نے کسی سے سنا نہیں کہ فلاں کو شفا ملی. وہ کیسے اس بات کو نکار سکتا ہے جبکہ اس کی زندگی میں یہ کام ہوا ہے. جو اوپر باتیں ہوئیں اس کے پیش نظر وہ اصل میں ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ تم اب غور کرو, ذرا اپنی ہی باتوں پر غور کرو. کیا خدا کسی گنہگار کی آواز سنتا ہے, اس کی دعا سنتا ہے؟ اگر یہ شخص گنہگار ہے تو پھر اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو گیا ہے؟ یقیناً یہودیوں کے نزدیک ان کی یہ سوچ پکی ہو چکی تھی, اس سے وہ بالکل بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ شریعت کو منسوخ کر رہا ہے, یہ کافر ہے, اس کے جتنے کام ہیں یہ درست نہیں ہے, یہ گنہگار ہے. تو یہاں پر ایک اندھا ایسی باتیں جو کر رہا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیپ ڈاؤن اس کی زندگی میں کوئی کام ہو گیا ہے. اس کو صرف ظاہری جسمانی بینائی نہیں ملی, کچھ ایسا اس کی روح کے اندر ہو گیا ہے کہ
یہ ایسی باتیں کر رہا. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو آبویسلی خدا صرف ہمیں جسمانی شفا نہیں دینا چاہتا, وہ ہمیں روحانی شفا بھی دینا چاہتا ہے. حالانکہ ایسی باتوں کی توقع ہمیں مذہبی لوگوں سے کرنی چاہیے, فریسیوں سے کرنی چاہیے, لیکن یہ کام سا شخص ہے, وہ یہ باتیں کر رہا ہے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا مکاشفہ اتر آیا ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو کام میری زندگی میں ہوا ہے یہ چھوٹا نہیں ہے, اور جس کے وسیلے سے ہوا ہے وہ بھی کوئی چھوٹا شخص نہیں ہے. یس, پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں ہیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً یہاں جتنی باتیں یہ شخص جس کو خداوند یسوع مسیح نے شفا بخشی ہے, جو جنم کا اندھا تھا, اور اب فریسیوں کے ساتھ وہ ڈائیلاگز کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, اور ایک بڑا زبردست جو بڑی زبردست بات کی ہے اور بڑی زبردست جو دلیل دی ہے کہ آج تک ہم نے تو نہیں سنا ہے. یہ بھی تو اس نے فریسیوں سے ہی سیکھا ہوگا, یہ بھی تو ان استادوں سے ہی اس نے سنا ہوگا, اور انہوں نے اسے بتایا ہوگا, کیونکہ اسے تو کچھ پتہ ہی, اس نے کون سی ریسرچ کیا, وہ تو اندھا تھا, اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. اسے تو پتہ ہے, اس کو تو پکڑ کے کوئی لے جاتا ہوگا عبادت خانے تک, اسے تو پکڑ کے کوئی کسی جگہ جہاں یہ ٹیچ کرتے ہیں وہاں لے جاتا ہوگا, اسے تو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے. اس نے انہی سے یہ ساری باتیں سنی ہیں, اور آج ان لوگوں کو یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ وہ ساری باتیں جو وہ سکھایا کرتے تھے آج انہیں یہاں سننے کو مل رہی ہیں, اور وہ باتیں بھی ساری وہ ہیں جس میں صداقت ہے اور کوئی کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ وہ ان کے ساتھ واضح طور پہ بیان کر رہا ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا سے سن رہے تھے, آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 33ویں آیت میں لکھا ہے, اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا. یہ ایک گنہگار شخص جو یہودیوں کی نظر میں گنہگار ہے, اور چونکہ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ پیدا بھی گناہوں میں ہی ہوا ہے, تو وہ شخص خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ شہادت دے رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ شخص گنہگار ہے. مطلب تم تو کہہ رہے ہو کہ وہ گنہگار ہے, مجھے نہیں لگتا. اس بات کی ذرا وضاحت فرما دیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری گفتگو خدا کے پاک روح نے یہ اس ٹیکسٹ میں لکھوائی ہوئی, اور یہ بہت امپورٹنٹ شخص ہے جو یہ گفتگو درج کی جا رہی ہے, اور بہت لاجیکل میچور گفتگو ہے جو یہ کر رہا ہے. تو اور پاک روح نے اس کو ریکارڈ بھی کرایا ہے, کیونکہ یہ ساری مسیانک کانسیپٹ ہیں جو اس شخص کی خدا کے روح نے جو آنکھیں کھولی ہیں, یا ایک روشنی, نہ صرف اس کی آنکھیں ہی کھلی ہیں بلکہ یہ اسپریچولی بھی اس کی آنکھیں کھلی ہیں. جیسے خدا کے کلام میں لکھا نا کہ خوشخبری کی روشنی تمہارے دلوں میں چمکے, اور ابلیس کے بارے لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے تمہیں اندھا کر رکھا کہ خوشخبری کی روشنی تم پر نہ پڑے, اس لیے تم نہیں سمجھتے, جو فریسیوں کی سچویشن ہے. تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ پیور مسیانک سٹیٹمنٹ ہے. اگر یہ شخص, کیونکہ پرانے عہد نامہ میں مسیح کے ساتھ جو گفتگو اس کے بارے میں پروفیسی میں لکھی گئی ہے, اس میں ایک بڑا حصہ یہی ہے کہ وہ تمہیں نہ صرف گناہوں سے آزاد کرے گا بلکہ تمہیں ہیلتھ دے گا, تمہیں زندگی دے گا, تمہاری سب بیماریاں اور کمزوریوں سے تمہیں رہائی دے دے گا. وہ تمہارا شافی خدا ہے. آپ کو یاد ہوگا یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب میں جب نیقودیمس یسوع کے پاس آیا تھا, تو یہ یسوع مسیح کے پاس رات کو جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ اے ربی, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے وہ کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اینڈ ہی اکنالجڈ. اور وہ بھی فریسی تھا, اور ربی بھی تھا, اور ٹیچر بھی تھا.
تو یہ گفتگو سیناگوگ میں یا ہیکل میں یہ شخص سنتا رہا اور آج وہ اسی لیے اس کے آگے لاجواب ہے کہ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں خدا کو گڈنس کا منبع قرار دیا گیا کہ خدا بھلائی کا منبع ہے، اس کے ہاں سے نیکی اور بھلائی اور برکت نکلتی ہے، وہ تو کسی کو بھی بیمار نہیں ہونے دیتا، بیماریاں تو لعنت کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی، اور جو یہ کام جو اس نے کام کیا ہے یہ تو خدا کر سکتا ہے، یہ تو خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا، جیسے نیکودیمس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو وہ بھی فریسی تھا، کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو، تو وہ بھی پرانے عہد نامے کے کانٹیکس میں کہہ رہا تھا۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک ملینیم سوچ بھی ہے، کیونکہ یہودی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب واقعہ ہی یہ دنیا کے اندر جو ساری پریشانیاں، غم، تکلیفیں، بیماریاں، دکھ، یسوع جب آئے گا ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کا وہ بادشاہ ہوگا، اور پھر ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین کا کانسیپٹ ہے۔ تو وہ تو اس شک میں پڑھتے جا رہے تھے کہ یہ ہم جس کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم جس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہم فتوے جاری کر رہے ہیں کہ یہ بلاسفیمی ہے، یہ شخص کیا گفتگو کر رہا، اور اس ٹیسٹمنی سے، اس معجزے سے وہ خوف میں بھی تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد یہودیوں کی اس کو مسیح قبول کر لیں، اور ہمارے لیے یہ پرابلم اور زیادہ کریٹیکل ہو جائے۔ تو یہ یسوع مسیح کی الوہیت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جو پریپوزیشن لگی ہوئی ہے گریک کے اندر، پیرا مین بسائیڈ گاڈ ایز اے تھیوس، یہ خدا کے ساتھ ہے، یہ شخص خدا سے ہے، آؤٹ آف گاڈ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کے ہی کرسٹالوجی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا اقرار بھی ہے کہ یہ شخص مسیح ہی نہیں بلکہ خدا کا بیٹا بھی ہے، اور یہ ایک ایسی مکاشفہ جس کو یہ شخص کھول رہا ہے، جو فریسیوں کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن یوحنا اس کو لکھ رہا ہے تاکہ جو کوئی بھی اس کی کتاب کو پڑھے، جیسے اس نے لکھا نا، بہت سی باتیں یسوع نے بہت سے معجزے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن جو لکھے گئے وہ اس لیے لکھے گئے تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی مسیح ہے اور اس کے وسیلے سے زندگی پاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریویلیشن ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرصد شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ فریسی اسی تگ و دو میں ہیں اور اسی ایفرٹ میں ہیں کہ کسی طرح سے اس کے مسیح ہونے کو فیل کر دیں اور دنیا پر یہ ظاہر کریں کہ وہ حقیقی مسیح نہیں ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح کی ساری تعلیمات، سارے میریکلز، معجزات اسی بات کا ثبوت دیتے ہیں، اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ واقعی حقیقی مسیح ہے، اور یہ وہی مسیح ہے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ موعودہ مسیح، وعدہ کیا ہوا مسیح جو ہے وہ آئے گا اور تمہیں ریلیز کرے گا، آزاد کرے گا، رہا کرے گا، لیکن یہ اسے سٹل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک اندھے شخص کو سمجھ آ گئی ہے تو کیا ان کو نہیں آئی ہوگی، لیکن دراصل اگر وہ یہ سب کچھ مان لیں، ان کا کاروبار بند، ان کے بزنسز بند، ان کے وہ جو روحانی طور پہ لوگوں پر سبقت لے جانے والے رویے ہیں وہ ختم، تو یہ سارے سلسلے کیسے چلیں گے، یہ کیسے سب کچھ ہوگا؟ اس لیے وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا انہیں نقصان پہنچے گا، بہت بڑے پیمانے پر انہیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تم تو ہمیں بہت گمراہ کرتے تھے، لیکن دراصل تو حقیقی مسیح یہی ہے۔ اس لیے وہ حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ثابت کریں کہ یہ حقیقی مسیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سوال و جواب کرتے ہوئے الزامات لگاتے ہیں، مختلف لوگوں کو اس کے سامنے لاتے ہیں، کبھی سبت والے دن کسی شخص کو جو بیمار ہے اس کو لے آتے ہیں تاکہ یہ میریکل کرے، معجزہ کرے، اور ہم پھر اسے
پھنسائیں, کسی طرح سے نقصان پہنچائیں, اس پر الزام لگائیں, یہ شریعت کو توڑتا ہے, یہ حکم عدولی کرتا ہے. کبھی اسے سیاسی طور پہ پھنسانا چاہتے ہیں, کبھی اسے مذہبی طور پہ پھنسانا چاہتے ہیں, لیکن ہر طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ خداوند یسوع مسیح کو اس کے کام سے روک سکیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کو کوئی اس کے کام سے روک نہیں سکا ہے. پریز گاڈ. نہ اس وقت روک سکا, نہ اس سے پہلے روک سکا, اور نہ آج ہی کوئی اس کے کام کو روک سکتا ہے. رکاوٹیں اس وقت بھی تھیں, آج بھی تھیں, پرابلمز, مشکلات اس وقت بھی تھی, اظہار آسانی اس وقت بھی تھی, اور سفرنگز, مصیبتیں, پریشانیاں, دکھ, تکالیف اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں, لیکن کوئی مسیح کا کام نہیں روک سکا ہے. پریز گاڈ. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیل جان صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 34ویں آیت میں لکھا ہے, انہوں نے جواب میں اس سے کہا, تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا, تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا. یہاں خاص باہر نکالنے کی طرف بھی بات کی گئی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ 34ویں آیت کی بھی وضاحت کرنے, اور ساتھ یہ سوال جو ہے اس کو بھی کلیئر کریں. جی تھینک یو بھائی صاحب. میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹسل, ایک بحث چھٹے باب سے شروع ہوئی ہے, اور جتنا زیادہ فریسی خداوند یسوع مسیح کو ڈینائی کر رہے ہیں, اس کی ذات اتنی زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہے. اتنا ہی زیادہ یوحنا خداوند یسوع کی ذات کو ہمارے سامنے واضح طور پر رکھ رہا ہے, جو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اب جب یہ اندھا بڑے مدلل انداز کے ساتھ اپنا معجزہ ان کے سامنے رکھ رہا ہے, اور ان کو کوئی بات نہیں مل رہی کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور لاجواب ہم ہو گئے ہیں, اب وہ اس کی ویکنس پکڑنے لگے ہیں. کہتے ہیں تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا ہے, یعنی تو جنم سے اندھا ہے, اس لیے تو بالکل پیدا ہی گناہوں میں ہوا ہے. جو فریسی ہے, اندھے کی باتوں کو سن کر نہایت قہر آلودہ یہاں پر لگ رہے ہیں. بڑا سخت جملہ اس کو کہہ رہے ہیں. جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ان کے نزدیک جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, کہ تو ہمیں سکھائے گا, اتنی بڑی باتیں تو کر رہا ہے, تو ہماری باتیں ہمیں سکھائے گا. کیونکہ وہ یسوع کو بہت بڑا خطرہ مانتے تھے. کہتے تجھے کیا پتا مذہبی باتوں کا, تجھے کیا پتا اندر کی باتوں کا, یہ تو ہم جانتے ہیں, بالکل شریعت کے عالم ہم ہیں, تو نہیں ہے, تجھے کیا پتا وہ تو کافر ہے جس کی تو باتیں کر رہا ہے, بہت بڑا وہ گنہگار ہے. جو نتیجہ اندھا ان کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ بالکل قابل قبول نہیں تھا, کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا. اب میں حیران ہوں کہ فریسی جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنے اس ایمان پر پختہ ہیں, وہ کیسے بھول گئے کہ جو مسیانک ایج تھی اکارڈنگ ٹو نیو اولڈ ٹیسٹمنٹ پروفیسیز, وہ بتاتی ہے کہ جب مسیح آئے گا تو وہ اندھوں کو بینائی دے گا. اور وہی کچھ تو ہو رہا ہے. یسایہ کی کتاب میں بہت ساری پروفیسیز ہیں جن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو وہ اندھوں کو بینائی دے گا. لیکن وہ یہاں پر نہیں مان رہے, وہ ایک عام سے آدمی کے ساتھ بحث کرنا بھی پسند نہیں کر رہے کہ تو ہوتا کون, تیری حیثیت کیا ہے, کوئی ڈگری تیرے پاس ہے, کوئی تعلیم تیرے پاس ہے, کیا تو کسی بائبل کالج سے ہو کر آیا ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے, چاہے یہ ساری باتیں اس کے پاس نہیں ہیں, اس کی لائف میں میریکل ہوا ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کی لائف میں جو خدا کی قدرت, جو روشنی, مکاشفہ آ گیا ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ بے عزتی تصور کر رہے ہیں اپنی. جب ان کو کوئی بات نہیں ملی تو وہ کہتے ہیں تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا ہے, یعنی تیرا اندھا پن یہ گناہ کا نتیجہ ہے. یہاں پر وہ یقیناً جو موروثی گناہ ہے اس کی الہیات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں, لیکن پھر یہ شرع کے عالم بھول گئے ہیں کہ ہم بھی تو گناہ میں پیدا ہوئے ہیں. ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو سن میں پیدا ہوا ہے, تو ہم اب ان کے اوپر بھی اس گناہ کا اثر ہے, لیکن وہ روحانی ہے. یہ روحانی اندھے پن کا شکار ہے. اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے اوپر کون سا گناہ کا اثر ہے. ہم خداوند یسوع کو پہچان نہیں پا رہے. یقیناً یہاں پر جو انہوں نے نکالا ہے عبادت خانے سے ہی باہر نکال دیا, کیونکہ جو کانٹیکسٹ ہے جان کا وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا. اب کوئی اور بس تو نہیں چل رہا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی کو نکال دیتے ہیں. زیادہ تر اسکالرس کی رائے یہی ہے.
اب دیکھیں یہاں پر نہ صرف یہ سچائی کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ سچائی کی پیروی کرنے والوں کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی تو مخالفت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچائی کی پیروی کرنے والوں کی۔ آج ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کلیسیاؤں میں اسی طرح چوگے پہنے ہوئے، تعویذ باندھے ہوئے فریسی موجود ہیں، لیکن فریسیت آج بھی کلیسیا میں موجود ہے، اس کی جدید شکل آج بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ان کے سامنے اگر کوئی عام سا شخص سچائی کو رکھ دے تو بجائے اس کے کہ وہ حلیم ہو کر اس کو قبول کر لیں، وہ اسے اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں، اور پھر اگر ان کے پاس کوئی مذہبی اختیار ہے تو یقیناً اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی فریسیت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بات جو اس اندھے سے ہمیں ملتی ہے، اس نے کوئی خوف نہیں ان کا کیا، کوئی اس کے دل میں یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ تو بہت بڑی اتھارٹی ہے، میں کن کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی کسی طرح سے جانتا ہوگا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ان کو چبھ رہی ہیں، سم ہاؤ اسے احساس ہو رہا ہوگا، لیکن اس نے بیان پھر بھی کی۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب خداوند یسوع کی طرف سے ہماری زندگی میں کام ہوا، ہماری زندگی میں سچائی کا مکاشفہ کھل گیا ہے، تو ہمیں ہر صورت اس پر قائم رہنا ہے، چاہے ہمیں نکال دیا جائے، چاہے ہمیں سفرنگ کا ہی کیوں نہ سامنا، پرسیکیوشن کا ہی کیوں نہ سامنا کرنا پڑے۔ اب پرسیکیوشن دو قسم کی ہے، ایک کلیسیا کے اندر ہوتی ہے، ایک کلیسیا سے باہر سے پرسیکیوشن آتی ہے۔ یہ دونوں جو سچائی کو ماننے والے ہیں ان کو فیس کرتے رہنا پڑتی ہے۔ تو وہ مسیحی بہن بھائی جو کسی بھی صورت میں سچائی کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں، میں ان کو یہ حوصلہ افزائی دوں گا کہ خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آئے گا جیسے اس کے پاس بھی آیا، اور تسلی دے گا اور اپنا مکاشفہ مزید وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے رکھے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے اس شخص کے تعلق سے جس نے فریسیوں کے سامنے اپنی گواہی بیان کی ہے، اور بڑی زبردست بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کہ فریسیوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرنا عام بندے کا کام ہی نہیں، کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ وہ فریسیوں کے سامنے بحث کرے، بلکہ جو وہ کہہ دیتے تھے اس کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ سو اگر یہ باتیں یہ ان کے سامنے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں روح القدس نے کام کیا ہے، ادروائز کوئی اور صورت نہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے کر سکے۔ تھینک یو سو مچ پرسو، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔